अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने कुछ बात होती है समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, इसके अलावा मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से और इस तरह और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं जिसके ऊपर हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। आज भी बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो मुल्की मौशी सूरत हाल है और उससे जुड़ी जो सियासी सूरत हाल है वो यकीनन ऐसी है कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को खदशात लाहक हैं। ये रोज़मर्रा की जो कार्रवाइयाँ होती हैं जिसको आप सुबह से शाम तक देखते हैं, बयानात दिए जाते हैं, ये महसूस ही होता है कि शायद ये हमारी एक रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। अदालती कार्रवाइयाँ और न जाने क्या कुछ हो रहा है, लेकिन एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो आप हमें बताते हैं मईशत के बारे में और दीगर मामलात पर, इसका नतीजा क्या निकल रहा है। अभी जैसे गुज़िश्ता रोज़ बात हो रही थी IMF के प्लान के हवाले से कि आपको शायद वो पैसे मिल ही जाए, और उसके ऊपर एक अजीब सा माहौल है। अल्फाज शायद ख़त्म हो चुके हैं इसको बयान करने के लिए कि खुशी का इजहार किया जा रहा है कि हमें कर्ज़ के पैसे जो हों मिलने वाले हैं और न जाने इन कर्ज़ के पैसों से आप क्या कुछ कर सकते हैं। ब्रादर इस्लामी ममालिक की जानिब से भी पैसे जो हैं वो मिल गए हैं, और सुबह ही कोई ये पूछ रहा था कि ये पैसे किस तरह इस्तेमाल होंगे, और ख़्याल ये पाकिस्तान में कि शायद बहुत सारे लोग हैं बेचारे, हमारे लोग भी ज़्यादा नहीं जानते। ज़्यादातर लोगों का ख़्याल ये है कि शायद IMF कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा बैंक है जो पैसे बांट रहा है, कोई ब्रीफ केसों में रख कर पैसे हमें देगा, या ब्रादर इस्लामी मालिक ने कोई ब्रीफ केस हमें दिए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है और ना ऐसी कोई सूरत हाल है। यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। इसको कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे भी कि पैसे आते किस तरह हैं और फिर जाते किस तरह हैं। तो शायद ये जाने के लिए ही आपके पास आए हैं, लेकिन ये आप अपनी मर्ज़ी से ख़र्च नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि अगर ये हमारे इख्तियार में होता, हमारे से मुराद ये कि हम जो हमारा हुक्मरान तबका है, तो यकीन करें कि ये बहुत जल्दी जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिए जाते। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना। तो बहरहाल ये इकॉनमी से जुड़े जो मामलात हैं, कोशिश करते हैं कि हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करें ताकि एक आम आदमी को भी शायद ये बात समझ में आ ही जाए। मैं देख रहा था एक चैनल के ऊपर एक नुमाइंदा जाकर जो है वो एक आम आदमी से बाज़ार में वही सवाल कर रहा है कि IMF के पैसे मिल गए, इससे क्या होगा। जिस तरह के लोग अपनी राय का इजहार कर रहे थे, हैरान कुन तो नहीं था, ज़ाहिर लोगों के इल्म में नहीं है कि IMF क्या बला है और किस तरह जो है ऐसे पैसे लिए जाते हैं, ये क्या शराइत होती हैं। तो जो जवाब मिलने थे वही मिले हैं। ये भी हमारे लोगों का कमाल है कि ऐसे ऐसे सवालात और ऐसी ऐसी बातें का आम आदमी से, हमारे जैसे सादा लो आदमी से पूछ लेता है। तो बहरहाल ये सब कुछ भी हो रहा है। तो बहरहाल इसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। आज मौका मिलेगा इंशाअल्लाह इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रह गया। पहले मेहमान हमारे सैयद इमदाद हुसैन शाह, PPI एक जमात है पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के नाम से, और उसके रूह रवां हैं, उससे मुंसलिक हैं। शाह साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। शाह साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। शाह साहब, ये अभी जो सारी सूरत हाल जिसका तस्करा हुआ है, कुछ देर पहले आप और हम भी बात कर रहे थे कि ये सियासी जमातें, क्या इनका एजेंडा है, क्या इनका मयार है, काम करने में कितनी सलाहियत है, क्या कुछ सोच रहे हैं, ये हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अभी ये कर्ज़ के पैसों के हवाले से बात हो रही थी, तो क्या ममलिकत खुदादाद की किस्मत में सिर्फ यही है कि कर्ज़ के पैसे मिलेंगे? जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि हम दोस्त ममालिक के पास जब जाते हैं उनके सरबराहान से मुलाकात करने के लिए, तो वो देखते ही हमें समझ जाते हैं कि ये पैसे मांगने के लिए आए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या रहे हैं, ज़रा फरमाइएगा, मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू हो जाए।
بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے ایک بار پھر مدعو کیا. میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں، اور بلا شبہ آپ کا چینل جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کی آواز ہے، نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس طبقے کی آواز ہے جو محروم بھی ہے، محکوم بھی ہے، اور جو مسائل کا شکار ہے. آپ نے جیسا کہ اپنے اس میں کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کا کل یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب ہم کسی باہر ممالک میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں، اگر ہم کسی بھی کام سے جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں اس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مانگنے آ گئے ہیں. تو یاسر صاحب، اگر ہم یہ دیکھیں اور سوچیں کہ پاکستان کو اس نہج پر لا کر کھڑا کرنے میں کس کا، دیکھیں کوئی اور تو نہیں آیا نا، کسی اور ملک سے آ کر کسی اور لوگوں نے تو یہ نہیں کیا، یہ آپ اور میں اور ہمارے ہی حکمرانوں نے. میں جب سے اس ملک میں آنکھ کھولی اور پچھلے 50 سالوں میں اپنی عمر کے حساب سے کہوں گا ہونے کو آئے ہیں، میں نے جب بھی یہ دیکھا، جب سے ہوش سنبھالا، میں نے ایک ہی بات سنی: پاکستان انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، اور قرض در قرض ہم لیتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن کبھی میں نے ٹی وی پر تو ضرور سنا، کاغذوں میں تو ضرور دیکھا کہ جی یہ ہو گیا، یہ پلاننگ ہو گئی ہے، لیکن اس کا پریکٹیکلی نظر نہیں آئی، ہمیں کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی. بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ اس وقت تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی اور ہم یہ قرض لیتے رہیں گے اور دن بدن ہم مقروض ہوتے ہی چلے جائیں گے جب تک ہم یہ نہ بنا لیں، یہ ہمارا پلان نہ ہو کہ ہمارے پاس، اگر ہمیں جیسے بھی سعودیہ نے $2 ارب دیے ہیں تو ہمارے پاس یہ پلان ہونا چاہیے کہ سعودیہ میں $2 ارب دے رہا ہے، چائنا ہمیں اتنے دے رہا ہے، یو اے ای ہمیں اتنے دے رہا ہے، آئی ایم ایف سے ہمارے پاس اتنا آئے گا، تو ہمارا آگے پلان کیا ہے، ہم نے ان کو کس مد میں خرچ کرنا ہے، اور ہمیں آر او آئی کیا ہے، ہمارا ریٹرن آف انویسٹمنٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یاسر بھائی، یہاں ہم نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے تو ہم اتنے مشیر بڑھا دیں گے، اتنے وزیر بڑھا دیں گے، یہ سرکاری دورے ہو جائیں گے. نہیں، دیکھیں آئی ایم ایف بھی اب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ جناب آپ قرض تو لے رہے ہیں لیکن آپ اپنی شاہ خرچیاں تو کم کریں. یاسر بھائی، یعنی آپ سوچیں کہ بچہ جو ہے نا وہ قرض میں جکڑا ہوا ہے، قرض کی لعنت ہم پر مسلط ہے، اور دن بدن ہم قرض لے رہے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر آپ دیکھیں 22 کروڑ کی عوام کے اندر 90 کے قریب ہماری جو ہے فیڈرل کابینہ، جس میں مشیر اور وزیر سارے ملا کر، آپ دنیا میں دیکھیں، آپ چائنا، امریکہ، رشیا، آپ بڑے بڑے ممالک دیکھ لیں، 15-20 لوگوں کی کابینہ سے زیادہ نہیں. اداروں کی اگر ہم بات کریں، میں اس دن شبر زیدی صاحب کا وہ اے آر وائی پہ بیٹھے ہوئے کاشف عباسی صاحب کو دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ 23,000 امپلائی ہیں ایف بی آر کے. اور میں نے ایف بی آر کو، جب وہ چیئرمین تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایف بی آر کے اور اپنے پرائم منسٹر کو، وقت کے پرائم منسٹر کو کہا کہ جناب مجھے 6,000 لوگ دیتے ہیں صرف، باقی چاہے وہ گھر پہ بیٹھے اور سیلریز لیتے رہیں، مجھے آپ 6,000 لوگ دے دیں، مجھے 6,000 لوگوں سے کام میں لے لوں گا، اور وہ 6,000 لوگ فیلڈ میں مجھے چاہیے جو کام کریں گے اور ٹیکس کلیکشن بھی کر کے دیں گے، اور ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کر کے دیں گے. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے تمام لوگ میرے خلاف ہو گئے، اور ایک پورا مافیا میرے خلاف ہو گیا، اور آخر میں مجھے خاموشی کے ساتھ سائڈ پہ ہونا پڑا. تو یہ تو ہمارا عالم ہے، یہ تو یعنی اشرافیہ اور ہماری بیوروکریسی، ہمارے جو بھی حکمران ہیں، وقت کے حکمران جو بھی ہوں، جو بھی آتا ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے نا لوٹتا ہے، یا کہہ لیں یا ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے. تو اس پاکستان کو اس نہج پہ لانے میں، پاکستان کو آئی سی یو تک پہنچانے میں ہم سب کا کردار ہے، وہ باٹم ٹو ٹاپ، چاہے کوئی بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چاہے وہ ایک بتارے ٹھیلے والا ہی کیوں نہ ہو، اس سے لے کر اور حکمران تک ہم سب ذمہ دار ہیں. لیکن وقت، ضرورت اس بات کی ہے کہ آؤ کریں یہ عہد وفا. اب تو موسم بھی ہے کچھ بدلا ہوا، اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں،
ہم اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ چلیں پیچھے جو کچھ ہوا ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہم سے پوچھیں گی، سوال کریں گی کہ جناب آپ ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آج سے ہی ہم یہ عہد کر لیں کہ یہ جتنے پیسے ہمیں آئی ایم ایف سے ملنے ہیں یا مل گئے ہیں یا یو اے ای نے دیے ہیں یا چائنا نے دیے ہیں یا سعودی عرب نے ابھی دیے ہیں، تو ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم ان پیسوں کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں گے، اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یاسر بھائی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک ٹائیگر بن کر، اور اکانومی میں بھی الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن صرف چیزوں کو صحیح وقت میں صحیح جگہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ جو ہمارے تمام مسائل ہیں اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے اور ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی ساری گرہیں لگ چکی ہیں ان کو کیسے کھولا جائے گا اور کہاں سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا. گزشتہ روز بھی بات ہو رہی تھی اکانومی کے حوالے سے. ایک سیاسی جماعت کے سینئر رہنما ہیں، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک میثاق معیشت سائن کرنے کی ضرورت ہے، ایک چارٹر آف اکانومی سائن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ممکن کیسے ہو سکے گا؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو کسی بھی ایشو کے اوپر چاہے کوئی بھی معاملہ ہے، آپ چاند دیکھنے سے لے کے کوئی بھی معاملہ آپ دیکھ لیں، کسی کے اوپر ہم کنسنسس اتفاق رائے پیدا کر ہی نہیں پاتے. تو پھر یہ معیشت جیسا معاملہ جس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، کہیں روٹی کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، کہیں پہ چاول کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، کہیں گندم کے اوپر، گنے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، کہیں ہمیں اور چیزوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، تو یہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ یہ سمجھنا بے حد مشکل ہے. اور پھر دوسری بات جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، وہ ذہن ہمارے پاس نہیں ہے جو بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے، ابھی میں پروگرام میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے یہ بات ہو رہی تی کہ یہ ایک شارٹ ٹرم پلان ہے، یعنی مختصر مدت کے لیے، قلیل مدتی پلان جس کو کہتے ہیں. اس میں تو آپ کو شاید اس وقت کا ریلیف محسوس ہو جائے، یعنی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ کا گلے کو دونوں ہاتھ سے دبا رکھا ہے اور بہت طاقت وہ لگا رہا ہے، تو طاقت لگانے میں تھوڑی سی کمی تو کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کا گلا جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن پھر یہ ہوگا کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب اس کے بعد نئی حکومت آئے گی، اور انتہائی مشکل اس وقت نظر آ رہا ہے، یہ کہنا بالکل اس وقت قبل از وقت ہوگا کہ کوئی حکومت 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے. وہ ایسا اگر نہیں ہوگا تو پھر جس طرح معاملات چلتے آئے ہیں شاید اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے. تو یہ مزید جو آپ کے گرد، یہ جو آپ کے گلے کو دبوچا ہوا ہے، مزید اس میں وہ اور طاقت لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ہوگا اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاؤں گا. ایک اور ہمارے معزز مہمان ہمارے اس محفل میں شریک گفتگو ہوں گے، جناب فیصل قریشی صاحب. ایک تجزیہ کار ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، بڑا خوبصورت انداز بھی ہے، بڑی سیدھی اور سچی باتیں کرتے ہیں، اور یہ شاید بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ صبح کے وقت سیدھی اور سچی بات لوگوں کو سنائی جائے. لیکن بہرحال ہم مجبور ہیں اپنی عادت سے. تو فیصل بھائی کو آج صبح کے وقت ہم نے مدعو کر رکھا ہے. بہت شکریہ فیصل بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. تو گفتگو کا آغاز جو ہوا وہ کچھ ایسے ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، میں سن رہا تھا خبروں میں، اتفاق تھا کہ وہ گزرتے گزرتے صبح کانوں میں آ گئی آواز کہ وہ جب دیگر ممالک کے پاس، سربراہان کے پاس جاتے ہیں تو وہ شکل دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ جی پیسے مانگنے کے لیے آئے. تو میں بحیثیت آدھا ادھورا پاکستانی میں بڑا سوچنے پہ مجبور ہوا کہ میں، ہمارا نمائندہ جو 20-22 کروڑ جو ہے لوگ، ان کا جو ترجمان ہے، جو ان کا نمائندہ، جو ان کی آواز ہے، وہ ٹی وی کے اوپر جب یہ بات کہہ رہا ہے تو بڑی ندامت محسوس ہو رہی تھی. فرمائیے گا اس کے اندر کچھ اضافہ کرنا چاہیں کہ پیسے تو آپ کے پاس آ گئے ہیں، اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ بتائیں اس سے کیا کیا یہ خرید سکتے ہیں. میں نے کہا اگر واقعی ان کے بس میں ہوتا تو یہ ساری گاڑی اور ہوائی جہاز کے ٹکٹوں میں اڑا دیتے، لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے. فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میں تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرتا ہوں. ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ میثاق جو معیشت کی بات ہو رہی ہے. 2008 میں ہم نے میثاق جمہوریت دیکھا، 2007-2008 میں ہم نے ایک میثاق جمہوریت دیکھا، جس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم اپنی ایک بہت بڑی لیڈر سے بھی محروم ہوئے، اور یہ تمام معاملات چلے، اور وہ میثاق آگے چلا، اور چلتے چلتے کم سے کم 2 بڑی پارٹیوں کے اندر ایک کسی حد تک بے شک اپنے مفادات کے لیے ہی صحیح ایک کانسنسس ہمیں نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں، کم از کم ٹاپ لیڈرشپ میں نظر آتا ہے، نیچے. لیکن دیکھیں وہ سیاست تھی، صحیح ہے،
یہ معیشت ہے. بہت خوب. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ میثاق معیشت والی بات دونوں بڑی پارٹیوں کی جانب سے ہی آئی ہوئی ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بنیادی چیزوں کے اوپر کسی بھی قسم کے میثاق کی ضرورت ہی کیوں ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے نا. بات یہ جہاں بات آتی ہے دفاع کی، جہاں بات آتی ہے معیشت کی، جہاں بات آتی ہے تعلیم کی، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر چاہے آپ اپوزیشن میں ہیں چاہے آپ اقتدار میں ہیں، دنیا کے پچھڑے ہوئے ممالک یعنی کہ جو ہم سے بھی پیچھے ہیں ان کے درمیان بھی کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی. اس پہ سب کا ایک ہی انسٹانس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ تین چیزیں، اس پہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے. ہمارا پڑوسی آپ دیکھ لیں، ان کے ہاں بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن موجود ہے، گو کہ ہمیں یہاں پتہ نہیں چلتا. سب اچھا ہے کہ رپورٹنگ وہاں سے آتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس حوالے سے بھی دو رائے ہیں. یا تو کچھ لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی مخالف ہیں، ان کا پانی بھی کڑوا لگتا ہے، ان کی روشنی بھی اندھیرا لگتی ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو اس حد تک ہیں کہ وہ وہاں پہ آج کے دنوں میں بھی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم درمیانی یا مناسب بات کریں تو وہاں پہ بھی پولیٹیکل پولرائزیشن موجود ہے، وہاں پر بھی ایتھنک کلینزنگ والے معاملات موجود ہیں. پاورٹی تو خیر مطلب اس کی بات کرنا ہی تو سب کو پتا ہے. بہت سارے ایسے معاملات موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں پر بھی کم از کم ان تین چیزوں کے اوپر کنسنسس آپ کو نظر آتا ہے. مودی اور کانگریس جیسے دشمن بھی آپس میں اس بات پر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ایجوکیشن اس کو جانے دیجیے، معیشت سب کی ایک جیسی ہے، چلنے دیں ساری ریاستوں کی. ہمارے یہاں یہ سوال ہی کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ میثاق معیشت. اب آپ نے بات کی پیسوں کی، دیکھیے یہ پہلی دفعہ تو پیسے آئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی چہرے بدلے ہوتے ہیں، ہاتھ ایک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہی پلاننگ ہوگی، وہی حساب کتاب ہوگا. ابھی آپ دیکھ لیجئے، مطلب بہت سارے لوگوں کو شاید برا لگ جائے، معذرت کے ساتھ، پنجاب میں ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے وہ کتنے کروڑ روپے کی گاڑی میں برانڈ کیا سے نام نہیں لے رہا، کس طرح گاڑی دی گئی ہے. یہاں پہ کم ہے. کیا ڈیزرو کرتے ہیں ڈپٹی کمشنرز؟ کیا ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان واقعی کیا فیلڈ آفیسرز ہیں؟ اور اگر وہ فیلڈ آفیسرز ہیں، میں کہتا ہوں اب انہیں ہمر دے دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ فیلڈ آفیسرز نہیں ہیں، وہ صرف آفس میں بیٹھ کے بابوگیری کرتے ہیں، تو ان کو تو شاید کوئی سیڈان گاڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو ایک کوئی وین ٹائپ کی گاڑی ہونی چاہیے جو گھر سے پک کرے اور بعد میں ڈراپ کر دے. اللے تللوں میں خرچ ہوں گے، اور جیسا ہوتا ہے ویسا میں کوئی چینج نہیں دیکھتا. یہ چینج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ارباب اختیار اور عوام یہ لوگ اپنی فضول خرچیوں کو کنٹرول نہ کریں. ہمارا من حیث القوم ایک مزاج ہے، ٹھیک ہے. آپ ایک اینکر ہیں، آپ کو روزانہ ایک پروگرام ہوسٹ کرنا ہوتا ہے، ہفتے میں 6 دن 5 دن آپ ایک پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا آپ کبھی کوئی سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہوں اور کچھ اس طرح کی چیز ہو. آپ اپنی نارمل، یہ میانہ روی ہمارے دین میں بھی اس چیز کا حکم ہے. آپ نے 60s سے، بلکہ میں کہتا ہوں 50s کے اینڈ سے میانہ روی حکومتی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں چھوڑی ہوئی ہے. آپ کے پاس کوئی درمیانی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو کوئی چینج نہیں دیکھتا. پیسے جیسے پہلے خرچ ہوئے ویسے ابھی بھی ہو جائیں گے. کچھ تھوڑے بہت پیسے وہ الیکشن نام کبھی کچھ مہینوں میں ایک نیا سیریل شروع ہونے والا ہے، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، اس کے لیے رکھ دیے جائیں گے. اسپانسرز تو بہرحال اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور مارکیٹ میں نام بھی آتے ہیں. تو اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. بہت خوب دفعہ لفظوں میں، لیکن بڑے صاف انداز میں نشاندہی کی ہے. بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے. شاہ صاحب مسکرا رہے ہیں. شاہ صاحب کے دماغ میں یقیناً کوئی نہ کوئی بات اس سے جڑی ضرور ہے، اور میں چاہوں گا اس کا جو ہے وہ اظہار بھی کریں. لیکن شاہ صاحب ایک بریک کی اجازت چاہوں گا. فیصل بھائی ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب فیصل قریشی بھائی ہمارے بڑا اچھا تبصرہ اور تجزیہ کر رہے تھے، اور سید امداد حسین شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے. وہ بھی اس حوالے سے یعنی کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے اخراجات ہیں، شاہانہ اخراجات ہیں،
اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. شاہ صاحب کو موقع دیا جائے گا اس معاملے پر گفتگو کی جائے. جی شاہ صاحب فرمائیے. بہت شکریہ. فیصل بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جیسے بات اڑتی میثاق کے معیشت کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ جی معیشت میں میثاق کی ضرورت کیا ہے. بالکل ٹھیک. ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے, تو اس پہ ہم مطلب ہمیں کنسنسس کیا بنائیں, مطلب ضرورت کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم مخالفت در مخالفت والی بات کرتے ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مثلاً اگر میرا کوئی اچھا پروجیکٹ ہے یا کام ہے میں کر رہا ہوں, اور کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ میرے اس پروجیکٹ کو اٹھا کے محض اس وجہ سے کہ نہیں جی وہ پچھلی حکومت کا کام تھا, تو اب یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. تو فار دا سیک آف نیشنل انٹرسٹ تو ہمیں ان چیزوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ابھی جو گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے والی گورنمنٹ جو تھی, مثلا وہ رشیا سے آئل اور یہ ساری چیزوں کی بات کر رہی تھی, تو آج جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بہت, آپ کو پتا ہوگا, ایک بڑا ہائپ کریٹ کی کہ جی رشیا سے ہم کریں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا, اور بڑی انہوں نے مخالفت کی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی گورنمنٹ خود رشیا سے جا کے ٹریڈ کر رہی ہے. آئل آیا اور اس کی پھر ہم نے کتنی پبلسٹی کی کہ جی سستا آئل آ گیا. اور یہ تو دیکھیں جب وہ کر رہے تھے, وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس ملک کے لیے کر رہے تھے, پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کر رہے تھے. آپ نے کیا تو آپ نے بھی تو اس وقت مخالفت کیوں؟ میں صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے. تو میں یہ کہوں گا کہ خدارا آئندہ کے لیے کوئی بھی چیز اگر نیشنل انٹرسٹ کی ہے, اس ملک کے فائدے کی ہے, تو اس پہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایسی چیزوں میں یہ میثاق اور ان چیزوں کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک الیکٹریشین کا کام ہے لائٹ ٹھیک کرنا, یا آپ کے یہاں کوئی الیکٹریشین ہوگا اور بلب خراب ہے اور اس کو بتایا جائے کہ جناب یہ بلب خراب ہے آپ ٹھیک کر دیں. کیمرہ مین کا کام ہے, دیکھیں جس کی جو ڈیوٹی اس کو کرنی ہے. اگر جس کی جو ڈیوٹی ہے اس کو ہمیں بتایا جائے کہ یار یہ تمہاری ڈیوٹی اور یہ ٹھیک ہے, تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا. ایسے ہی تو جو چیزیں ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی ہیں, جو چیزیں ہمارے ملک کے مفاد کی ہیں, جس میں ہمارا انٹرسٹ ہو, ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. رشیا سے ہم نے بہت, میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. بالکل ایسے. دیکھیں پڑوسی ملک کی بات ہو رہی تھی کہ پڑوسی ملک تو بہت پہلے رشیا سے اپنی ٹریڈ کر رہا تھا. اس کو امریکہ نے کچھ کہا تو اس نے کہا جی دیکھیں میں اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھوں گا, میں اپنے مسائل کو دیکھوں گا, میرا انٹرسٹ جہاں ہوگا میں اس چیز کو دیکھوں گا. آپ کو میرے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے, آپ کو میری ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. میں آپ کی مجبوری ہوں, آپ میری مجبوری نہیں ہے. تو دیکھ لیں آج دونوں ممالک جو ہے نا اس کی طرف جھکے ہوئے اور اس کے ساتھ اپنا ٹریڈ کر رہے ہیں اپنے کارو. تو ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں ہمارا انٹرسٹ ہے, کہتے ہیں نا فار دا سیک آف کنٹری اینڈ نیشن انٹرسٹ, ہمیں اپنے ملک اور قوم کے انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے. اگر ہمارا انٹرسٹ اور ہمارا فائدہ امریکہ کے ساتھ ہے ٹریڈ میں, معیشت میں, تو ہمیں کرنی چاہیے. ہمارا رشیا کے ساتھ ہے, ہمیں رشیا کے ساتھ, ہمارا یو اے ای کے ساتھ ہے, سعودی, دنیا میں کسی کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے, ہمیں وہ کرنا چاہیے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست اسلامی ممالک جو ہے وہ ہمیں یہ جو پیسے دے دیتے ہیں تو وہ کوئی ہماری محبت میں نہیں دیتے. معذرت کے ساتھ میرا اپنا یہ خیال ہے, دیکھیں اس میں اپنے ان کے بہت سارے انٹرسٹ ہیں, بہت سارے ان کی اپنے مفادات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ان کے وہ مفادات ہم سے تھوڑے سے ہٹ جائیں تو آپ دیکھیں نا نیون سٹی جو بننے جا رہا ہے, دنیا میں آوازیں اٹھی کہ جی وہ اسرائیل کا بارڈر ساتھ لگتا ہے, یہ لگتا ہے. اس نے کہا جی مجھے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں تیل کے ذخائر میرے پاس سے ختم ہو رہے ہیں اور میں تیل پہ انڈیپینڈنٹ نہیں کرنا چاہتا, تو مجھے اس کے جو ہے نا پیرلل اکانومی کھڑی کرنی چلانا ہے ملک میں نے. یاسر بھائی یہی بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کوئی ناراض ہوتا رہے, بھائی ہمیں اپنے انٹرسٹ کی بات دیکھنی چاہیے. اور جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی, ایک تو قومی اور نیشنل سوچ, اور دوسری بات یہ کہ ہمارا اپنا انٹرسٹ, ہمارے اپنے انٹرسٹ سے یہ کہ کوئی بھی حکمران اس کا انٹرسٹ نہیں, ان کی شاہ خرچیاں نہیں, ملک کا انٹرسٹ جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو. تو یہ اس چیز کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا
کہ اگر ہم یہ ساری پچھلی باتوں کو بلا کر ہم یہ سوچیں کہ چلیں جناب آج صفر سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان اس خطے کا ایک طاقتور ترین ملک ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا. فیصل بھائی یہ فرمائیے گا، ابھی شاہ صاحب نے بڑے کھل کر اور صاف الفاظ میں اس کی نشاندہی کر دی ہے کہ ہر شخص اپنے ذات کے لیے، شخص مراد یہ ملک بھی اس میں آتا ہے، اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے. ہمارے یہاں صورتحال یہ اکثر مختلف نظر آتی ہے، جیسا بھی شاہ صاحب نے نشاندہی کی، اور یہ بات 100% درست ہے کہ فلانا اگر ناراض ہو جائے گا، اس کی ناراضگی مول لینے سے بہتر ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے اور اس میں اپنے ملک کا مفاد کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ جو گیس پائپ لائن کے حوالے سے وہ تاجکستان سے آ رہی تھی یہاں تک پہنچائی گئی ایران تک، وہ ایک الگ سلسلہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے اس طرح لیٹ گو کی ہیں. سوال یہ ہے کہ مشکل سوال ہو جائے گا لیکن چلیں بات کر رہے ہیں، وہ لیڈرشپ ہے جو یہ کر سکے، وہ جو کراچی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ پنگا لے سکے، کر سکتے ہیں ایسے لوگ، سیاسی جماعتیں نظر آتی ہیں؟ کیونکہ یہاں تو ہو ہی رہا ہے. ایک وزیر اعظم جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے جی فلانا ملک نے سازش کر کے ہٹا دیا. اب اس کا انٹرسٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم کون رہے گا، اور یہ اب اگر صحیح ہے یا غلط، دونوں اگر اینگل سے اس کو سوچا جائے، دونوں زاویوں سے دیکھیں، تو کہیں نہ کہیں کسی کے اگر ہم اس پہ چلتے ہیں تو یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. فرمائیے گا. نہیں دیکھیے، پہلی بات تو مشکل سوال آپ اکثر کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے. لیڈرشپ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، میں اگر ایک وائس ورثہ آپ سے سوال کروں، قوم ہے جی، قوم ہے، ڈھونڈنی پڑے گی نا، تو لیڈر بھی ڈھونڈنا پڑے گا. بات یہ ہے یاسر بھائی، ابھی بات کی شاہ صاحب نے، برادر اسلامی ممالک جو کچھ کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہماری گٹ کے لیے نہیں، اپنی گٹ کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر میں یہ بات کرتا ہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن آج آپ کے شو پہ بھی یہ بات کر دیتا ہوں. یار حج کرنا مجھ پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر میں صاحب استطاعت ہوں تو مجھ پہ فرض ہے. ہمارے بہت بڑے برادر اسلامی ملک میں حج ہوتا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے دیے گئے حکم کی پیروی بجا لانے کے لیے مجھے وہاں جانے کا ویزا لینا پڑتا ہے. میرا تعلق کسی غیر اسلامی ملک سے، اسرائیل سے، امریکہ سے، کسی سے نہیں ہے. غورطلب بات ہے. میرا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جس کی عوام کو بڑے عرصے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 27ویں شب کو بنا ہے، اللہ کا انعام ہے. بے شک یہ اللہ کا، یہ ملک اللہ کا انعام، دو رائے نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بحث ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے، اور اس ملک کے انٹرسٹ کے لیے میرے ملک کی فوج نے کیا کچھ کیا آپ بھی جانتے ہیں، تاریخ سب کے سامنے. چاہے وہ بریگیڈیئر ضیاء ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں، ان لوگوں نے جس طرح سے اکراس دا بورڈ جا کے ہمیشہ ان کی فوج کو بنانے میں، ان کے اداروں کو بنانے میں، جہاں جہاں پر جو کردار ادا کیا سب کے سامنے ہے. سم ٹائم ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز کیے ہیں ان کے شہریوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حکومت مجھے میرے مذہبی فریضے، میرے دینی فریضے پہ بھی کسی قسم کا بیل آؤٹ دینے کو ایگری نہیں ہے. یہ ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ. اس ملک کا نیشنل انٹرسٹ، اس کی اکانومی اس ایک مذہبی فریضے کے اوپر بہت زیادہ سمجھ ریلائی کرتے ہیں وہ لوگ. صحیح ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا سب کچھ ہے، یہ فی زمانہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری انکم کے لیے بھی ضروری ہے، تو ویزا تو آپ نے لینا پڑے گا. اس کی آپ کو ایک فیس بھی دے، چلیں ویزا لے لیں. اگر ہم یہ والی بات کرتے ہیں نا کہ جی ریکارڈ پرپز اس کے لیے ویزا ہونا چاہیے، کون آیا اس نے کوئی غلط کام تو نہیں، ٹھیک ہے ویزا لے لیں. ویزا کی فیس ہے یاسر بھائی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہمارے یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں. اس سال ہی یا جس سال کرونا تھا اس کے بعد جو اکانومی ریوائیو ہو رہی تھی مختلف، اس وقت ہی وہ برادر اسلامی ملک کہہ دیتا کہ نہیں تم تو ہمارے بڑے پیارے بھائی ہو، اس دفعہ پاکستانیوں کو ہم ویزا فیس ویو آف کر رہے ہیں. نہیں کرتا کوئی. یہ ہوتا ہے نیشنل اکنامیکل انٹرسٹ اور یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. آج سلیمان جو بات کر رہا ہے وہ اپنے ملک کی کر رہا ہے. آپ کا لیڈر جو بھی ہے، جو اس وقت اویلیبل اسٹاک میں ہمیں لیڈرز نظر آتے ہیں، میں ان میں سے کسی کی بھی نیت پہ شک نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مطلب بالکل بھی نہیں کرتا. کیا نہیں جا سکتا. نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب فراڈ ہیں، یا جو کہانیاں ہم پچھلے 30 سال سے ان کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں. ہم نے یار اپنے بچپن سے جوانی تک آج تک یہی سنا کہ زرداری صاحب یہ، زرداری صاحب وہ، زرداری صاحب.
बात ये कोर्ट ऑफ द लॉ इज देयर, अगर नहीं प्रूफ हो रहा ना तो एक पढ़े लिखे सिटीजन के तौर पे मैं ये बात करूंगा, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाना भी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ साहब की अगर आप बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, और दीगर लीडरान, मौलाना फजलुर रहमान, ये जो हमारा अवेलेबल स्टॉक है, ठीक है ना, यहीं से लोग आएंगे, ठीक है, यहीं से लीडरशिप आगे प्रोपेल करेगी। अब आप देखेंगे दोनों बड़ी पार्टियों में इस दफा मुझे एक बड़ा पॉजिटिव साइन नजर आया, कम से कम जबानी कलामी हद तक नून लीग ने भी बात की, पीपल्स पार्टी ने बात की कि भाई 30% 40% हम नए लोगों को इलेक्शन में लेकर आए, ठीक है ना। पहले भी हमने तब्दीली देखी है, इस दफा भी देखेंगे। नाम ना लो भाई, खौफ आता है मुझे। नहीं वो वाली तब्दीली, मैंने अपने डिक्शनरी से लफ्ज ही मैं वो वाली तब्दीली की बात नहीं कर रहा, मैं ये जो बकौल हमारे एक साबिका वजीर आजम की आदि मुजरिमों की जो तब्दीली है ना, वो देखें, पहले हमने साफ सुथरे लोगों की तब्दीली देखी, पढ़े लिखे लोगों की, अभी आदि मुजरिमों की तब्दीली भी देखते हैं। कराची में भी एक चेंज आया है, हम देख रहे हैं। तो बात ये कि लीडरशिप का जो आपका सवाल है ना सर, लीडरशिप से पहले कौम, और कौम बनने के लिए जो बुनियादी बात है ना कि हमें एक कंसेंसस आपस में पब्लिक में, इस वक्त पता है क्या, मीसाक अवाम की जरूरत है। क्या अच्छी बात है। इस वक्त मीसाक मईशत की जरूरत नहीं है। मीसाक अवाम किस चीज का, कि अगर मैं सिंध का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो मुझे पंजाब के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना, और अगर मैं पंजाब का रहने वाला हूँ तो मुझे बकाया तीनों के सूबों के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है। मुझे इस चीज से उठ के सोचना है कि जी मेरा ताल्लुक तो सक्खर डिवीजन से है, तो सक्खर डिवीजन में ये चीजें मेरे हक में होनी चाहिए। अब उसके लिए चाहे शिकारपुर की ऐसी तैसी हो जाए, जैकोबाद डूब जाए, खानपुर बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं। और दूसरी बात, आखिरी बात थोड़ा ऐड करूंगा इसके अंदर, कि अब जो बड़े शहर है, जो मेट्रोपोलिस हैं, कराची है, लाहौर है, हमारे पास दो बड़े शहर है, दो बड़ी इकोनॉमीज हैं यार, इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये बॉटम लाइन है, और मेरे ख्याल में यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर से अब अगली जो गुफ्तगू हमारी होगी, इसी से उसका आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मौजूद मेहमानों का, जनाब फैसल कुरैशी साहब का, सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब का, कि दोनों ने प्रोग्राम में शिरकत की, शामिल गुफ्तगू रहे और बड़ी खुलकर तमाम मामलात पर गुफ्तगू की है। यकीनन गौरतलब मामलात हैं जिसके बारे में मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ऐसा होता भी रहेगा। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो क्योंकि हमें जारी रखना है, तो उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।